बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, एक काफ़ी अरसे के सुकूत के बाद बहरा अहमर से दोबारा ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि पॉसिबल एक इंसिडेंट हुआ है खलीज अदन के अंदर और एक जहाज़ को पॉसिबली निशाना बनाया गया है। ये रिपोर्ट पेश की गई है ब्रिटिश UKMTO की तरफ से, एक सिक्योरिटी कंपनी है, उसकी जानिब से एक इंसिडेंट की रिपोर्ट सामने आई है। तो क्या इसकी तफसीलात हैं, इसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। अब इसके साथ आपको ये बताएं कि तूफ़ान अल-अक़सा के बाद इस जंग में जिसमें इसराइल कूद गया था, इसको 200 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और इस 200 दिन के मुकम्मल होने के बाद इस वक्त इसराइल के हाथ क्या लगा है, यानी इस वक्त इसराइल के हिस्से में कौन कौन सी कामयाबियां हैं और कौन कौन सी नाकामियां हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ आपके सामने कुछ आदाद शुमार रखेंगे कि इस जंग के अंदर लबनान, इराक़ और यमन की तरफ से जितनी कार्रवाइयाँ की गईं, क्या क्या कार्रवाइयाँ की गईं, इन कार्रवाइयों की कितनी तादाद थी और कौन कौन से अहदाफ को निशाना बनाया गया, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके साथ इस वक्त जो ख़बरें हैं बहुत ख़तरनाक ख़बरें हैं, और ख़ान यूनिस, इसके साथ साथ गज़ा से जो ख़बरें हैं कि ख़ान यूनिस के अंदर अल नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अतराफ़ जब ये ऑपरेशन किया गया और इस गासिब सयूनी फ़ौज ने वहाँ पर एक बर्बरियत का बाज़ार गर्म किया, अब वहाँ से इनका इनखला हो चुका है और अब उसके बाद वहाँ पर जिस तरह से इज्तिमाई क़बूर जो है वो मंजर आम पे आ रही हैं, इज्तिमाई ख़बरें निकल रही हैं, इस हवाले से अब पूरी दुनिया तशवीश में मुब्तला हो चुकी है। तो इस हवाले से यूरोपीय यूनियन का एक बयान है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ लबनान का मुहाज़ मुकम्मल तौर पे जो है वो पेशरफ्ती अपनी दिखा रहा है, गर्म है बहुत ज़्यादा और उसके अंदर मुसलसल रोज़ बरोज़ शिद्दत आती जा रही है। तो इस हवाले से भी हमारे पास कुछ ख़बरें हैं लबनान के मंजर से, इसको इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। और इसके साथ इसराइली मीडिया हार्ट्स की एक ख़बर है, इसके ऊपर भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जिन नाज़रीन ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल पाक गोल्ड मीडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो नाज़रीन, एक काफ़ी अरसे की खामोशी सुकूत के बाद दोबारा से सरफेस कर रही है एक ऐसी खबर कि यमनी हौसियों ने पॉसिबली एक जहाज़ को निशाना बनाया है खलीज अदन में, और अब जो खलीज अदन से ख़बरें सामने आ रही हैं वो फिर जो है ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। यानी एक काफ़ी अरसे का सुकूत, 10 से 15 दिन तक हमने ऐसी कोई ख़बर नहीं सुनी कि यमनी हौसियों ने बहरा अहमर में या खलीज अदन में कोई बहरी जहाज़ पे कार्रवाई की हो। लेकिन अब एक बरतानवी इदारे, एक सिक्योरिटी इदारे की तरफ से एक इंसिडेंट की रिपोर्ट सामने आ रही है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिलेटिव काम इन रेड सी, द ब्रिटिश सिक्योरिटी कंपनी एम्ब्रे रिपोर्टेड एन इंसिडेंट साउथ वेस्ट ऑफ गल्फ ऑफ एडन। खलीज अदन से जुनूब मगरिब की तरफ एक इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया है और यही कहा जा रहा है कि पॉसिबली एक जहाज़ को निशाना बनाया गया है और इसकी एक इब्तदाई रिपोर्ट बरतानवी इदारे ने पेश कर दी है, एक बरतानवी सिक्योरिटी इदारे ने शाया की है। अब इस हवाले से इसकी जो तस्दीक है वो यमन की फ़ौज के तर्जुमान का बयान समझा जाता है। अभी इस बयान नशर नहीं हुआ, लेकिन आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में इसकी जो है वो वजाहत और इसकी जो कन्फर्मेशन वो सामने आ जाएगी। लेकिन इस वक्त एक इनिशियल रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि एक गहरे सुकूत के बाद बहरा अहमर में दोबारा हलचल शुरू हो चुकी है और एक ताज़ा तरीन वाक़े में खलीज अदन में एक बहरी जहाज़ को निशाना बनाने की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अब आपको ये बताएं कि इस वक्त इस जंग को, जो कि इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, 200 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और इन 200 दिन मुकम्मल होने के बाद भी इसराइल नाकाम और नामुराद इस वक्त ये जंग जारी रखे हुए है, कोई अहदाफ हासिल नहीं हो रहे। इसके ऊपर इसराइल का मीडिया जो है वो एक ख़बर पेश कर रहा है। इसराइली मीडिया, मोर देन 200 days आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ द वॉर, द इसराइली आर्मी हैज़ नॉट अचीव्ड इट्स गोल ऑन एनी ऑफ द बैटल फील्ड्स। अब इसराइली मीडिया अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ ये बात बोल रहा है कि इन 200 दिनों या 200 से ज़ायद दिनों की इस महाज़ जंग के अंदर कोई भी खातिर खा कामयाबी इसराइली फ़ौज के हिस्से में नहीं आई, सिवाय इसके कि जिस तरह से इन्होंने कत्लेआम किया है, वो कत्लेआम की कैफियत तो अब पूरी दुनिया पे वाज़ेह होती जा रही है। और जिस तरह से एक नस्ल कुशी है, मुनज़्ज़म नस्ल कुशी भी है, अब पूरी दुनिया पे वाज़ेह और साफ़ होती जा रही है। तो ये एक खुली नाकामी इसराइली फ़ौज की सामने आ रही है और इसका प्रचार
اسرائیل کا یعنی غاصب اسرائیل کا میڈیا اس کا پرچار کر رہا ہے کہ ان 200 دنوں کے اندر اسرائیلی آرمی نے اپنا کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کیا، چاہے پھر وہ کوئی بھی میدان جنگ ہو، خان یونس ہو، غزہ ہو، شمالی غزہ، جنوبی غزہ یا پھر رفح، یہ فوج ناکام اور نامراد ہوئی ہے۔ خان یونس سے تو پوری مکمل انخلا ہو چکا ہے، لیکن جو اس کے آفٹر میتھ ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ النصر ہاسپٹل کے اطراف اب اجتماعی خبریں نکل رہی ہیں کہ کس طرح سے ان کو تشدد کر کے مارا گیا ہے، تو اب وہ چیزیں پوری دنیا کی نظروں کے سامنے آ رہی ہیں، اور اب دنیا جو ہے اس بات کے اوپر متفق ہوتی جا رہی ہے کہ اسرائیل کے جنگی جرائم جو غزہ میں کیے گئے یہ واقعی جنگی جرائم ہیں۔ اب اس حوالے سے میرے سامنے کچھ اعداد و شمار ہیں کہ اس 200 دن کی جنگ کے اندر لبنان، یمن اور اس کے ساتھ ساتھ عراق کی طرف سے کتنی کارروائیاں کی گئیں اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کے اتحادیوں کے خلاف، جس میں امریکہ اور برطانیہ سر فہرست ہیں۔ تو جو کارروائیاں اس وقت کی گئی ہیں، ایک طرف تو حزب اللہ کی طرف سے 1637 آپریشنز کیے گئے، اور ان آپریشنز میں 1404 ایسے آپریشنز تھے جو کہ اسرائیل کی ملٹری سائٹس کو نشانہ بنایا گیا، ان کے ایسپیوناج ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا، ان کی جاسوسی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 51 ایئر اٹیکس کیے گئے، یعنی اسرائیل کے اوپر 51 ڈرونز داغے گئے، ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ یہ تمام حملے لبنانی حزب اللہ کی طرف سے کیے گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 182 ایسی بستیوں کو نشانہ بنایا، ایسی سیٹلمنٹس کو نشانہ بنایا جو کہ نارتھ کی سیٹلمنٹس کہلاتی ہیں، جہاں پر قابض اسرائیلی رہتے تھے، ان کو بھی لبنان کی طرف سے نشانہ بنایا گیا، اور ان حملوں کے اندر ڈرونز بھی استعمال کیے گئے، بیلسٹک میزائل بھی استعمال کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ راکٹس کا بھی استعمال حزب اللہ کی طرف سے کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ جو کارروائیاں عراق کی طرف سے یعنی اسلامک ریزسٹنس عراق کی طرف سے کی گئی ان 200 دنوں کے اندر، وہ 243 آپریشنز تھے، اور ان آپریشنز کے اندر زیادہ تر جو آپریشنز تھے ان کا تعلق جو تھا وہ کولیشن یعنی عراق کے اندر یا شام کے اندر جو امریکی اتحادی ہیں جو کہ اس وقت ان ممالک کے مجاہدین سے برسر پیکار ہیں، ان کے خلاف آپریشن کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ آپریشن ایسے بھی کیے گئے جو کہ براہ راست اسرائیل کے خلاف کیے گئے، اور ان آپریشنز کے اندر اسرائیل کے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ تو 65 ایسے ٹارگٹس ہیں جو کہ عراق کے مجاہدین نے ہٹ کیے، اور ان کا تعلق ڈائریکٹلی اسرائیل سے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ 90 عراق ہی کے اندر ایسے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جو کہ امریکہ اور اس کے کولیشن کے ٹارگٹس تھے، ان کو ہٹ کیا، اور 88 ایسے ٹارگٹس تھے جن کو شام میں نشانہ بنایا عراقی مجاہدین نے، اور ان کے اندر پھر زیادہ تر جو استعمال کیا گیا وہ ڈرونز کا کیا گیا۔ اب اس کے ساتھ یمنی حوثیوں کا جو ایک احوال ہے وہ پوری دنیا سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، کس طرح سے یمن ایک پہلا ملک تھا جس نے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں بحیرہ احمر پہ ایک پہرا لگایا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے گزرنے والے اسرائیلی، امریکی اور برطانوی جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد اس میں شدت اس طرح سے آئی کہ پھر امریکی وار شپس اور ڈسٹرائرز کو بھی نشانہ بنایا، ان پہ بھی حملے شروع ہو گئے۔ تو اس حوالے سے 118 ایسے آپریشن ہیں جو کہ یمن نے کیے ہیں اس 200 دن کے اندر، اور ان کے اندر 98 آپریشن بحیرہ احمر میں اور گلف آف عدن میں کیے گئے، جس کے اندر 98 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے اندر مرچنٹ نیوی کے جہاز بھی شامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی بحریہ کے یا امریکی نیوی کے بیڑے تھے، ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 28 اٹیک اسرائیل کے اوپر کیے گئے، جس کے اندر پھر ایلات کے علاقے کو نشانہ بنایا، بیلسٹک میزائلز سے نشانہ بنایا گیا، اور ان میزائلز نے ایلات کے علاقے میں جا کے ہٹ کیا، الرشرش کے مقام پہ ہٹ کیا۔ تو یہ وہ 18 کارروائیاں تھیں جو یمنی حوثیوں نے اسرائیل کے اندر جا کے مار کیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 ایسے جہازوں کو ہٹ کیا، جس کے اندر ایک تو امریکی ڈرون تھا، ریپر ڈرون، اس کو گرایا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جہاز کو بھی ہٹ کیا۔ تو یہ 118 کارروائیاں سامنے آئی ہیں، جس کے اندر 2 جہاز، اس کے ساتھ ساتھ 98 بحری جہاز اور امریکی نیوی کے جہاز، اور 18 ایسے اٹیکس جو کہ اسرائیل پہ کیے گئے۔ تو یہ اعداد و شمار ہیں اس وقت جو اس 200 دن کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ حماس کی ایک سورس سے خبر آئی ہے، دا لیڈنگ سورس ان حماس وی ہیو 30 اسرائیلی آفیسرز آن دا لسٹ آف اسرائیلی پریزنرز۔ طوفان الاقصیٰ کے آغاز سے جب طوفان الاقصیٰ شروع ہوا اور مجاہدین نے اسرائیل کے اندر داخل ہونے کے بعد بہت سارے اسرائیلیوں کو کیپچر کیا، ان کو جو ہے وہ اپنی قید میں رکھا، تو اس کے اندر اس حوالے سے اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں
30 ایسے اسرائیلی فوجی ہیں جس کے اندر آفیسرز رینک کے ہیں اور ان کے اندر پھر بہت ہائیلی رینک آفیشلز بھی ہیں جو کہ اس وقت حماس کی قید میں موجود ہیں اور اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں جو ہے سے دوچار ہیں وہ. اب جو یہ خبر ہے یورپی یونین نے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کے حوالے سے جو ہے وہ انڈیا دے دیا ہے. دا یورپی یونین کالز فار این انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن انٹو ماس گریوز ان دا غازہ اسٹرپ. خان یونس سے اسرائیلی فوج کا انخلا ہو گیا، لیکن اس سے پہلے جو شدید جھڑپیں خان یونس کے النصر میڈیکل کمپلیکس کے اطراف میں رہیں اور اس کے بعد پھر جو غزہ اسٹرپ کے اندر الشفا میڈیکل کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا، تو اب وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بہت ہی سنگین اطلاعات ہیں اور اب وہاں پر ایسی اجتماعی قبریں جو ہیں وہ ان کا انکشاف ہو رہا ہے کہ جن کے اندر اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو مار کر دفن کیا اور اس طرح سے دفن کیا کہ پہلے ان کو شدید ٹارچر کیا گیا اور ٹارچر کے بعد ان کو شہید کیا اور اس کے بعد ان کو جو ہے ایک گڑھا کھود کے اس میں دفن کر دیا. تو اب تک جو النصر سے رپورٹ سامنے آ رہی ہیں تقریباً 300 باڈیز ریکور ہو چکی ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اندر سے بہت ساری باڈیز تو ڈیکمپوز ہو چکی ہیں کہ ان کے اندر صرف ہڈیاں بچی ہیں. تو بہت ہی لرزا دینے والی اس وقت کیفیت ہے جو کہ وہاں سے سامنے آ رہی ہے. اب اس حوالے سے ان رپورٹس کے آنے کے بعد پوری دنیا کی آنکھیں کھلنا شروع ہوئی ہیں کہ اس وقت غزہ کے اندر جس طرح سے فلسطینیوں پہ ظلم ڈھایا گیا، ان کی نسل کشی کی گئی اور اب جو یہ جنگی جرائم کا ارتکاب اسرائیلی فوج غزہ میں کر چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خان یونس میں کر چکی ہے، تو اب یہ پوری دنیا پہ افشا ہوتا جا رہا ہے معاملہ. اور اس حوالے سے اب یورپی یونین نے شفاف انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر دیا ہے کہ بالکل غیر جانبدارانہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس معاملے کی کہ یہ جو قبریں نکل رہی ہیں تو اب جو اسرائیلی فوج اس میں ملوث ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور ان کو عدالت کے کٹہرے میں لاگے کھڑا کیا جائے. ان کے اوپر عالمی عدالتوں میں ان کے اوپر جنگی جرائم کے جو ہے مقدمات چلائے جائیں. تو اس وقت یہ ایک یورپی یونین سے جو ہے وہ بیان سامنے آ رہا ہے. اس کے ساتھ اب لبنان سے جو بیان سامنے آ رہے ہیں لبنان کے حوالے سے اسلامک ریزسٹنس وی ٹارگیٹڈ اے گیدرنگ آف آکوپیشن سولجرز ان دا ماتوا فارسٹ ود اپروپریٹ ویپنز اینڈ ہٹ اٹ ڈائریکٹلی. ماتوا کا جو ان کا جنگل ہے جو کہ شمال کا علاقہ اسرائیل کا اور جنوبی لبنان لگتا ہے، وہاں پہ اس وقت شدید جھڑپیں جاری ہیں اور مسلسل ریزسٹنس فائٹرز لبنان کے حزب اللہ کے بہت ٹف ٹائم دے رہے ہیں اسرائیلی فوج کو. اور ایک تازہ ترین حملے کے اندر فوجیوں کے اوپر یا فوجیوں کی ایک ٹولی کے اوپر، ان کی گیدرنگ کے اوپر جو کہ اس جنگل کے اندر چھپ کے بیٹھی ہوئی تھی، نشانہ لگایا اور اس نشانے کے نتیجے میں یا ان راکٹس یا میزائلوں کے نتیجے میں ان فوجیوں کو جانی نقصان پہنچا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر جو ہے ان کو مالی نقصان بھی پہنچا ہے، یعنی ان کا میٹیریل لاس بھی ہوا ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے، اور مجاہدین ٹارگیٹڈ اے بلڈنگ ان وچ انیمی سولجرز ور پریزنٹ ان دا عواویم اینڈ لیفٹ دیم ڈیڈ اینڈ وونڈیڈ. ایک اور کارروائی کی گئی حزب اللہ کے مجاہدین نے جس کے اندر ایک ایسی عمارت کو نشانہ بنایا گیا جس کے اندر اسرائیلی قابض فوجی چھپے بیٹھے ہوئے تھے اور اس حملے کے نتیجے میں پھر بہت سارے فوجی ہلاک بھی ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں. اب اس حوالے سے جو اسرائیلی میڈیا ہے اس کا بھی بیان ہے. 2 buildings in عواویم were directly hit by missile fight from Lebanon. میزائل سے یہ حملہ کیا گیا جس کے اندر 2 بلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا اور حزب اللہ اس وقت یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں بہت سارے اسرائیلی قابض فوجی ہلاک بھی ہوئے ہیں اور بہت سارے زخمی ہیں. یہ کنفرم ہو چکا ہے، اسرائیلی میڈیا ہی کی خبر ہے. It was confirmed that 5 missiles were fired from Lebanon at settlement in the north, one of which directly hit a house in عواویم. 5 میزائل داغے گئے تھے لبنان سے جس میں سے ایک میزائل اس بلڈنگ پہ لگا جس کے نتیجے میں غاصب صہیونی فوج کے فوجی اس حملے میں مرے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں. اسرائیلی میڈیا ہارٹس کی ایک خبر ہے. بٹوین 10 and 15 projectiles fell in the Margaliot area and caused a power outrage in the settlement and no sirens were sounded. اب مارگلیات کے علاقے میں 10 سے 15 میزائلز گرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس پورے علاقے کی بجلی مکمل طور پہ بند ہو جاتی ہے، یعنی پاور آؤٹریج ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر جو سب سے مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس حملے کی پیشگی اطلاع، یعنی پھر اس علاقے میں ان میزائلوں کے داخل ہونے پہ نہ کوئی سائرن بجتا ہے نہ کوئی پیشگی اطلاع ہوتی ہے اس حملے کی کہ یہ حملہ کر دیا گیا ہے مارگلیوٹ پہ. تو یہ وہ اس وقت کامیابی ہے جو کہ لبنانی مجاہدین کے حصے میں آ رہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ان کا جو اسپائی نیٹ ورک ہے اس کو اس طرح سے توڑ دیا ہے کہ اب پھر لبنان سے فائر ہونے والے جتنے بھی میزائلز یا پروجیکٹائلز ہیں
وہ ان علاقوں کو ہٹ کر جاتے ہیں لیکن ان کی پیشگی اطلاع اسرائیلیوں تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اور جن افراد نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک لائک نہیں کیا ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے پلیز، تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔